मेजर आकिब से बचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। रात के अंधेरे को चीरती हुई बर्फ जैसी सर्द आवाज गूंजी तो घने जंगल में दरख्त से टेक लगाए हाँफती हुई लड़की के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे पलट कर देखा। स्याह रात में स्याह लिबास पहने वो शख्स मौत का फरिश्ता लग रहा था। उसके हाथ में पकड़ी गन का दहाना सीधा लड़की के माथे पर था। चांद की हल्की सी रोशनी जो पत्तों से छन कर आ रही थी, उसमें आकिब की आंखों में दहकते शोले साफ नजर आ रहे थे। आकिब, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। उस लड़की की आवाज खौफ से कांप रही थी। उसके आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। मुआफी। आकिब के लबों से एक जहरीली मुस्कुराहट लम्बेदार हुई। तुमने सिर्फ मेरे साथ बेवफाई की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, मगर तुमने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तुमने हमारे बेटे को, हमारे खून को अपनी गलीज इरादों के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। तुमने मेरे और मेरे मुल्क के दुश्मनों के हवाले करने वाली हो। मुल्क के गद्दारों के लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं। एक एक लफ्ज नश्तर बनकर एक लड़की के दिल में उतर रहा था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर गिड़गिड़ाते हुए कहा, एक मौका, बस एक मौका दे दो आकिब, मैं सब ठीक कर दूंगी। सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आकिब की आवाज फैसला कुन थी। इससे पहले कि लड़की मजीद कुछ कहती, जंगल की खामोशी एक गोली की आवाज से टूट गई थी। परिंदे खौफ से अपनी घोंसलों से उड़ गए थे और फिर मौत की सी खामोशी छा गई थी। आकिब ने एक नजर उस बेजान वजूद पर डाली और बगैर किसी तासुर के वापस मुड़ गया। ये वही लड़की थी जिससे वो एक टॉप सीक्रेट मिशन पर मिला था। उसकी खूबसूरती और मासूमियत के जाल में वो ऐसा फंसा कि अपने बाप रिटायर्ड ब्रिगेडियर उस्मान के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली थी। उसे क्या मालूम था कि वो जिसे अपनी मोहब्बत समझ रहा है वो दुश्मनों की बिछाई हुई एक शतरंज की चाल थी और वो खुद उस खेल का सबसे अहम मोहरा था। शादी के एक साल बाद जब उनका बेटा पैदा हुआ, तब उस लड़की का असल रूप सामने आया। आकिब को एक इंतहाई अहम मिशन पर जाना था और उस लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि वो उनके 2 दिन के बेटे को दुश्मनों के हवाले करके आप आकिब को ब्लैकमेल करेगी और मिशन की तमाम तफसीलात हासिल कर लेगी। लेकिन वक्त ने आकिब पर उसकी हकीकत आया करती थी। दूसरी तरफ मुल्क के एक दूर दराज पसमानदा इलाके में एक और कहानी सांस ले रही थी। शारजा की दुनिया उसके छोटे से कच्चे घर तक महदूद थी। बाप के मरने के बाद उसकी माँ और उसकी जिंदगी अजाब बन गई थी। उसका चाचा सिकंदर, जो जुए और नशे का आदी था, हर रोज उसकी माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। वो चाहता था कि शारजा की माँ उससे निकाह कर ले ताकि वो उस घर और जमीन पर पूरी तरह काबिज हो सके। शारजा अपनी माँ के लिए लड़ती, मगर सिकंदर की मार पीट के आगे उसकी एक ना चलती। आखिरकार रोज रोज की मार और तानों से तंग आकर उसकी माँ ने अपनी देवर से निकाह के लिए हाँ कर दी। शाहज़े ने सोचा कि शायद अब उनकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मगर ये उसकी भूल थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोपहर के खाने में जरा सा नमक तेज होने पर सिकंदर ने आसमान सर पे उठा लिया था। सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, एक दिन का खाना भी तुम ढंग से नहीं बना सकती, वो चीख रहा था और साथ साथ उसकी माँ पर थप्पड़ों की बारिश भी कर रहा था। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, गलती हो गई, उसकी माँ रोती हुई कह रही थी। शांजा बीच में आई तो एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा और वो दूर जा गिरी। खबरदार, जो बीच में बोली तो तेरी माँ की तरह तेरा भी यही हशा करूंगा। सिकंदर दहाड़ा था और वो इस वक्त अपनी माँ को इतना मारेगा, शांजा ने कभी नहीं सोचा था। शाम तक उसकी माँ की हालत गैर हो चुकी थी और रात होते ही वो इस दुनिया से चली गई थी। इस इलाके में ना कोई कानून था, ना कोई पुलिस। शांजा रो पीट कर चुप हो गई। उसकी दुनिया मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो चुकी थी। माँ के मरने के बाद भी अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रात सिकंदर नशे में धुत घर आया और शांजे पर एक और क़यामत टूट पड़ी। तैयार हो जा, मैं तेरा निकाह करवाना है, ते लड़खड़ाती जुबान में कहा। शाहजे के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। चाचा, अभी तो माँ को मरे हुए चंद दिन हुए और आप। चुप कर, सिकंदर चीखा। मैं तुझे जुए में हार दिया है। कल वो लोग आएंगे और चुपचाप निकाह कर लेना। अगर इनकार किया तो जान से मार दूंगा। ये सुनना था कि शाहजा के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसका वजूद कांपने लगा। वो इसे अपने
جیسے ایک نشئی کے ہاتھوں بیچ آیا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ذلت کی زندگی نہیں جیے گی، وہ بھاگ جائے گی۔ اگلی صبح جیسے ہی سکندر گھر سے نکلا، شانزہ نے اپنا چھوٹا سا دوپٹہ مضبوطی سے سر پر باندھا، دروازے کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگ رہی تھی سنسان کچی سڑکوں پر، اپنی تقدیر سے، اپنے ظالم چاچا سے اور اس جہنم سے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس کی منزل کیا ہے، بس وہ بھاگتی جا رہی تھی، ایک نئی صبح کی تلاش میں، ایک نئی زندگی کی امید میں۔ اپنے مشن کے ہیڈ کوارٹر سے واپس لوٹتے ہوئے میجر عاقب کا چہرہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ وہ ایک چلتی پھرتی مشین لگ رہا تھا جس کے اندر سے دل اور احساسات نکال لیے گیا۔ اس کا دوست اور ساتھی میجر فراز بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ عاقب کو اندر آتے دے وہ تیزی سے اس کی طرف پڑا۔ عاقب، تم ٹھیک ہو؟ فراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ عاقب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد بیگانگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، فرض پورا کیا ہے، ملک سے غداری کی سزا موت ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں وہی برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ فراز نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ تمہارے بچے کی ماں تھی، تمہاری بیوی تھی، وہ کچھ نہیں تھی۔ عاقب دہاڑا۔ وہ ایک دھوکہ تھی، ایک فریب تھی۔ اس نے مجھے ایک بات سکھا دی ہے فراز، کہ عورت ذات پر کبھی اعتبار مت کرنا۔ ان کی معصومیت کے پیچھے ایک شاطر دماغ چھپا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں دنیا کی ہر عورت کے لیے نفرت اور بے یقینی تھی۔ کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے بستر پر لیٹا 2 دن کا بچہ شاید اپنے باپ کی دل کی حالت محسوس کر کے رونے لگا۔ عاقب نے اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا تھا، مگر فراز تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے عاقب؟ فراز نے بچے کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ عاقب چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں درد کی ایک لہر ابھری، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کو فراز کے ہاتھوں سے لیا، اس کے ماتھے پر ایک پھیکا سا بوسہ دیا اور پھر واپس فراز کی گود میں ڈال دیا۔ اسے میرے والد کے پاس لے جاؤ، عاقب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ فراز چونک گیا۔ کیا؟ بریگیڈیئر صاحب کے پاس؟ عاقب، تم جانتے ہو وہ تم سے کتنے ناراض ہے؟ انہوں نے اس شادی کی وجہ سے تم سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس بچے کو قبول کریں گے؟ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ وہ انکار نہیں کریں گے۔ عاقب کا لہجہ اٹل تھا۔ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، مگر اس چھوٹی سی جان سے نہیں۔ یہ ان کا خون ہے، ان کا پوتا ہے، وہ اسے کبھی رد نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک خط نکالتے فراز کو دیا، کہا، یہ نہیں دے دینا، میں ایک طویل مشن پر جا رہا ہوں، واپسی میں 3 سال لگیں گے، تب تک میرے بیٹے کی ذمہ داری اب تمہاری اور میرے گھر والوں کی ہے۔ اس سے پہلے کہ فراز مزید کچھ کہتا، میجر عاقب تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا تھا، جسے وہ اپنی زندگی کا ایک تکلیف دہ باپ سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بند کر کے جا رہا تھا۔ دوسری طرف شانزہ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور صبح کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھی۔ اس کا گاؤں بہت پہلے پیچھے رہ گیا تھا، اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے اور گلا پیاس سے خشک تھا۔ تبھی اسے دور سے ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ یہ اس کے لیے امید کی پہلی کرن تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے رکشے کو ہاتھ دیا۔ رکشہ اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی جی؟ ادھیر عمر ڈرائیور نے پوچھا۔ شہر، مجھے شہر لے چلو۔ اس کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بس اس کی ماں کی دی ہوئی کانوں کی چھوٹی سی بالی تھی۔ اس نے وہ ایک اتار کر ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ڈرائیور نے ایک نظر اس کی حالت اور پھر بالی پر ڈالی اور خاموشی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھنٹوں کے سفر کے بعد جب رکشہ شہر میں داخل ہوا تو شانزی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اونچی اونچی عمارتیں، گاڑیوں کا شور اور انسانوں کا ہجوم۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رکشے والے نے اسے ایک چوک پر اتار دیا تھا اور وہ اجنبیوں کے ہجوم میں اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی تپش پڑ رہی تھی
وہ پناہ کی تلاش میں بے مقصد سڑکوں پر چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے علاقے میں آ گئی تھی جو باقی شہروں سے بالکل مختلف تھا۔ صاف ستھری چوڑی سڑکیں، بڑے بڑے خوبصورت گھر اور ہر طرف ایک عجیب سا سکون اور نظم و ضبط۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آرمی کے افسران کے رہائشی علاقے کینٹ میں آ گئی ہے، جہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اچانک سے اسے دور سے ایک فوجی جیپ آتی دکھائی دی۔ اس پر سوار فوجی وردیوں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کے گاؤں میں تو کوئی قانون نہیں تھا، مگر اسے لگا کہ یہ لوگ ضرور اسے پکڑنے آئے ہیں۔ شاید اس کے چاچا نے پولیس کو خبر کر دی ہو۔ اس خوف کے مارے وہ بدحواسی میں بھاگی تھی۔ سامنے ایک بڑے سے گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ اسے ادھر ادھر دیکھے بغیر اندر کی طرف دوڑ لگا دی اور گھر کے مرکزی دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی اور جلدی اندر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھی۔ اس نے اپنا کان لکڑی کے دروازے سے لگا کر باہر کی آہٹ سننے کی کوشش کی۔ باہر خاموشی تھی، مگر اس کے اندر کا خوف کا طوفان برپا ہوا تھا۔ وہ ایک انجان گھر میں انجان لوگوں کے بیچ ایک قیدی بن چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس دروازے کے پیچھے اس کی منتظر تقدیر کیا نیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ شانزا لکڑی کے بھاری دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کا دل کسی قیدی پرندے کی طرح پسلیوں کے پنجرے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ باہر کی دنیا خاموش تھی، مگر اس کے اندر ایک شور برپا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ صدیوں جیسا بھاری تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی دروازہ ٹوٹے گا اور فوجی اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جائیں گے۔ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ جب باہر سے کوئی آہٹ نہ آئی تو اس نے ہمت مجتمع کی۔ شاید وہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک جھری سے باہر جھانکا۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے پورا دروازہ کھولا تاکہ وہاں سے نکل سکے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے فوجی آفیسر کو دیکھ کر اس کی سانس سے اٹک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میجر فراز تھا، جو بریگیڈر صاحب کے نہ ملنے پر واپس جا رہا تھا، مگر اپنی گاڑی میں کچھ بھول آنے پر دوبارہ پلٹا تھا۔ فراز ایک نوجوان لڑکی کو اچانک دروازے پر دیکھ کر چونکا، لیکن شانزے کا رنگ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ پکڑی گئی ہے۔ ایکسکیوز می، میں بریگیڈر عثمان صاحب کا پوچھ رہا تھا، فراز نے نرمی سے پوچھا، مگر اس کی نظریں لڑکی کے گھبراہٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ شانزا نے اٹکتی ہوئی آواز میں جھوٹ بولا تھا، جو اس کی زندگی کا پہلا بڑا جھوٹ تھا۔ اسے لگا کہ اس نے سچ بتایا تو یہ آفیسر گھر کے اندر چلا جائے گا اور اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ فراز کو جلدی تھی۔ اس نے مزید تفتیش کرنا مناسب سے سمجھا۔ اس نے باہوں میں سوئے بچے پر ایک نظر ڈالی اور پھر شانزا کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ شانزا کچھ سمجھ پاتی، اس نے وہ نرم ملائم نازک وجود اس کی باہوں میں تھما دیا۔ ایک انجان بچے کے لمس نے شانزا کے پورے وجود میں سنسنی سی دورا دی۔ وہ حیرت سے کبھی بچے کو دیکھتی اور کبھی اس آفیسر کو۔ یہ میجر عاقب کا بیٹا ہے، فراز نے مختصر طور پر کہا اور ساتھ ہی ایک بند لفافہ بھی اس کی طرف پڑھایا۔ اور یہ ہے خط، انہوں نے اپنے والد کو دینے کے لیے کہا ہے۔ جب وہ آئیں تو یہ امانتیں ان تک پہنچا دینا۔ شانزا کے دماغ میں کئی سوالوں نے جنم لیا تھا۔ میجر عاقب کون ہے؟ یہ بچہ یہاں کیوں؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک لفظ بھی بول پاتی، میجر فراز تیزی سے مرا اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شانزا سکتے کے عالم میں ہاتھ میں ایک انجان بچہ اور ایک خط لیے دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی وہ اسی شیشو بینچ پہ مبتلا تھی کہ اندر سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ تقریباً 20-21 سال کا ایک خوبصورت سا اور وجیہہ نوجوان، جو شاید کالج سے آیا تھا، اندرونی دروازے سے برآمد ہوا۔ اس نے سامنے دہلیز پر ایک انجان لڑکی کو کھڑا دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر پھر اس کی نظر لڑکی کی گود میں موجود بچے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ ایک دم شناسائی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بھابھی، آپ؟ اس نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ لفظ بھابھی شانزا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ سمجھ گئی کہ یہ نوجوان کوئی اور ہی سے سمجھ رہا ہے. وہ صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کی حالت میں ہی دم توڑ گئے. آپ یہاں؟ یہ میرا بھتیجا ہے. اور نوجوان کی خوشی دیکھنی تھی. وہ آگے بڑھ کر بچے کے گال کو پیار سے چھونے لگا. میں سعد ہوں، عاقب بھائی کا چھوٹا بھائی. آپ آپ کو پہچانا نہیں؟ بھائی نے کبھی ملوایا ہی نہیں تھا. آپ کہاں تھی اتنے عرصے سے؟ والد صاحب تو آپ لوگوں سے سخت ناراض تھے. سعد ایک گہری سانس میں کئی سوال کر گیا تھا. شانزا کے پاس ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا. اس کے پاس دو راستے تھے. یا تو سچ بتا کر ایک اور مصیبت میں پڑ جائے یا پھر اس غلط فہمی کو اپنی ڈھال بنا لے. اس نے اپنی بے بسی اس معصوم بچے کے چہرے اور اس گھر کی محفوظ پناہگاہ کو دیکھا. سعد نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی 3 سال کے لیے مشن پر گیا ہے. 3 سال؟ یہ عرصہ اس اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کافی لگا. اندر آئیے نا بھابھی. اور دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ سعد نے محبت سے راستہ دیتے ہوئے کہا تھا. شانزا نے ایک آخری بار باہر کی طرف سنسان سڑک کو دیکھا جہاں اس کے لیے سوائے ذلت اور خوف کے کچھ نہیں تھا، اور پھر اندر کی پرسکون دنیا کو دیکھا جہاں اسے ایک شناخت، ایک رشتہ اور ایک پناہ مل رہی تھی. اس نے ایک فیصلہ کیا اور کانپتے قدموں کے ساتھ گھر کے اندر پہلا قدم رکھا. ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جو جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منزل کیا ہوگی. سعد شانزا کو لے کر گھر کے وسیع و عریض لاؤنج میں داخل ہوا. فانوس کی سنہری روشنی میں چمکتا ہوا فرنیچر، دیواروں پر لگی خوبصورت پینٹنگز اور ہر طرف ایک سلیقہ اور نظم و ضبط. شانزا نے اپنی زندگی میں ایسی جگہ صرف خوابوں میں ہی دیکھی تھی، اور یہ سب کچھ اس قدر نیا اور ناقابل یقین تھا کہ اسے لگا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے. اسے اپنی گود میں موجود بچے کو اور مضبوطی سے تھام لیا جیسے اس اجنبی دنیا میں بھی اس کا واحد سہارا ہو. بھابھی آپ بیٹھے نا، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں. سعد کی آواز میں خلوص اور اپنائی تھی. اس کی آنکھوں میں اپنے بھتیجے کے لیے چمک اور اپنی بھابھی کے مل جانے کی سچی خوشی تھی. وہ بھاگ کر کچن کی طرف چلی گئی. شانزا چلا گیا اور ایک صوفے سے کونے میں جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی تھی. شانزا، اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ یہ غلط فہمی کب تک چلے گی. کیا وہ کبھی سچ بتا پائے گی؟ اور اگر بتا دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر پورچ میں ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی. ساتھ پانی کا گلاس لیے کچن سے نکلا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. لگتا ہے بابا آ گئے، اسے دھیمی آواز نے کہا. بھابھی آپ پریشان مت ہونا، بابا تھوڑے سخت مزاج ہیں لیکن دل کے برے نہیں ہیں. میں ان سے بات کروں گا. ابھی سعد کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک باروب اور وجیہہ شخصیت اندر داخل ہوئی. سفید شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک فوجی کسی چمک لیے. وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر عثمان تھے. ان کی نظر سیدھی صوفے پر بیٹھی شانزا اور اس کی گود میں موجود بچے پر پڑی. ان کے چوڑے ماتھے پر گہری شکنیں ابھر آئی اور چہرے پر ناگواری کے رنگ پھیل گئے. بابا دیکھے کون آیا ہے، بھابھی اور آپ کا پوتا. سعد نے آگے بڑھ کر خوشی اور گھبراہٹ کے ملی جلے لہجے میں کہا. بریگیڈیئر عثمان نے سعد کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. ان کی سرد اور کاٹدار نظریں شانزے پر جمی ہوئی تھی. وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آئے. تو آخر کار تم اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کی ہمت تم نے کر ہی لی. ان کی آواز میں محبت یا خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا، صرف تلخی اور غصہ تھا. میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر کے، اسے میرے خلاف کر کے تمہیں کیا ملا، اور اب کس حق سے یہاں آئی ہو؟ شانزے پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا. وہ بریگیڈیئر صاحب کے غصے کا اصل سبب جانتی تھی. وہ اس لڑکی سے ناراض تھے جس نے ان کے بیٹے کو ان کے خلاف کیا تھا، اور وہ بدقسمتی سے اسی لڑکی کی جگہ پر کھڑی تھی. اس کی زبان گھنگ ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. بابا پلیز جو ہوا اسے بھول جائے. سعد نے بیچ میں آنے کی کوشش کی. تبھی شانزا کو اس کا خط کا خیال آیا. یہ شاید اس کا آخری سہارا تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اپنی چادر سے نکالا اور بریگیڈیئر صاحب کی طرف بڑھا دیا. یہ انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے. اس کی آواز بمشکل نکلی. بریگیڈیئر عثمان نے ایک جھٹکے سے خط اس کے ہاتھ سے لیا. انہوں نے ایک تیز نظر شانزے پر ڈالی اور پھر بغیر
کچھ کہے اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ شانزہ کے لیے قیامت تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس خط میں کیا لکھا تھا، کوئی محبت پڑا پیغام یا اس کی تباہی کا سامان۔ 10 منٹ بعد اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا تو بریگیڈیئر عثمان کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور ناقابل فہم تھا۔ انہوں نے شانزہ کی طرف دیکھے بغیر سعد کو مخاطب کیا، اسے گیسٹ روم میں چھوڑا۔ سعد اور شانزہ نے حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ نے بابی کو معاف کر دیا؟ سعد نے امید سے پوچھا۔ بریگیڈیئر عثمان نے پہلی بار شانزہ کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ان کی نظروں میں سرد مہری تھی۔ اسے غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس گھر میں صرف میرے پوتے کی وجہ سے ہی رہے گی، اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والی کے طور پر، بہو کے طور پر نہیں۔ اسے اس گھر میں اس کی حیثیت یاد رہنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شانزہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ اسے پناہ تو مل گئی تھی، مگر ایک شرط پر، جہاں اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی۔ سعد نے افسوس سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اوپر گیسٹ روم کی طرف لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر شانزہ نے بستر پر سوئے ہوئے معصوم بچے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس اجنبی گھر میں، اس اجنبی لوگوں کے درمیان، اب یہی بچہ اس کی زندگی کا واحد محور اور اس کی یہاں رہنے کا اکلوتا جواز تھا۔ شانزہ کی زندگی کے دن اور رات ایک نئی ترتیب سے گزرنے لگے۔ ابتدائی چند ہفتے اس نے شدید خوف، گھٹن اور ایک مستقل بے یقینی کے عالم میں گزارے۔ بریگیڈیئر عثمان کا گھر اس کے لیے ایک سنہری پنجرے کی مانند تھا، جہاں ہر آسائش تو تھی مگر آزادی اور سچائی کا سانس لینا محال تھا۔ وہ ہر وقت اس ڈر میں رہتی کہ نہ جانے کب اس کی جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے اور اسے اس پناہ گاہ سے بھی نکال دیا جائے۔ اس گھٹن وقت میں 2 چیزیں اس کا سہارا بنی، ایک تو سعد کا دوستانہ رویہ اور دوسرا اس کی گود میں موجود وہ ننھا وجود۔ شانزہ نے اس بچے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اس نے اس کا نام زین رکھا۔ وہ دن رات زین کی خدمت میں لگی رہتی۔ جب وہ راتوں کو روتا تو شانزہ جاگ کر اسے بہلاتی۔ جب وہ بیمار پڑتا تو اس کی آنکھ ایک پل کے لیے بھی نہ لگتی۔ اس کی ممتا ایک ایسی حقیقت تھی جس پر کسی جھوٹ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ زین کو صرف اپنی پناہ کا ذریعہ نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اس معصوم وجود سے ایک روحانی اور جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا۔ سعد اس گھر کی یکبستہ فضا میں تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ وہ شانزہ کو کبھی کتابیں لا کر دیتا، کبھی اس سے ملک کے حالات پر بات کرتا اور اکثر زین کے ساتھ وہ کھیلنے آ جاتا۔ اس کا دوستانہ پورے اعتماد رویہ شانزہ کو ہمت دیتا اور اسے احساس دلاتا کہ وہ بالکل تنہا نہیں ہے۔ دوسری طرف بریگیڈیئر عثمان کا رویہ بستور سرد اور فاصلے پر مبنی رہا۔ وہ شانزہ سے صرف زین کے متعلق بات کرتے۔ اسے آج ویکسین لگوانی ہے، ڈاکٹر نے دوائی بدلنے کا کہا ہے، اس کے کپڑے موسم کے حساب سے پہنا۔ ان کے ہر جملے میں حکم اور ایک فاصلہ ہوتا، مگر وہ ایک فوجی کی تیز نگاہ سے ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ شانزہ کس طرح بے غرضی سے ان کے پوتے کی پرورش کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اس تبدیلی کا پہلا اشارہ اس وقت ملا جب زین 6 ماہ کا تھا۔ اسے شدید بخار ہو گیا۔ شانزہ پوری 2 راتیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بستر سے نہ ہٹی۔ تیسری صبح جب بریگیڈیئر صاحب اپنے کمرے سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ شانزہ زین کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ وہ دھیرے سے آگے بڑھے اور زین کو اس کی گود میں سے اٹھا لیا اور شانزہ کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، میں ہوں اس کے پاس۔ لفظ بیٹا نے شانزہ کے وجود میں ایک گرم لہر دورا دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب بریگیڈیئر صاحب نے اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ اس کے بعد واقعات بدلنے لگے۔ زین کے پہلے قدم، اس کا پہلا لفظ ماما جس نے شانزہ کے لیے بولا تھا، اس کی پہلی سالگرہ جسے بریگیڈیئر صاحب نے بظاہر تو کوئی اہمیت نہ دی تھی، مگر شام کو چپکے سے کھلونوں کا ایک بڑا سا ڈبہ زین کے کمرے میں رکھائے تھے۔ شانزہ نے گھر کو جس محبت اور سلیقے سے سنبھال لیا تھا، اس نے گھر کی رونقیں لٹا دی تھی۔ وہ بریگیڈیئر صاحب کے کھانے، ان کی دوا اور ان کے آرام کا ویسے ہی خیال رکھتی جیسے کوئی سگی بیٹی رکھتی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کیسے گزر گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔
ان 3 سالوں میں شانزے کی شخصیت بھی بدل گئی تھی۔ وہ اب ایک خوفزدہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پراعتماد سمجھدار خاتون بن چکی تھی۔ زینب 3 سال کا ایک شرارتی اور پیارا سا بچہ تھا جو شانزے کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا۔ بریگیڈیئر عثمان کی دنیا بھی اب اپنے پوتے کے گھرد گھومتی رہتی تھی۔ وہ شانزے کو اپنی بہو ہی مانتے تھے، بھلے ہی زبان سے کبھی اقرار نہ کیا ہو۔ سعد اور شانزے کی دوستی اب مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ گھر اب ایک خوشحال اور مکمل گھر لگتا تھا۔ شانزے اور بریگیڈیئر عثمان شام کے وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ زین ان کے آس پاس بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اچانک بھاگتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑا۔ اس کے گھٹنے پر ہلکی سی چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ زین نے رونا شروع کر دیا تو بریگیڈیئر صاحب پریشانی میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ شانزے نے فوراً سے اسے اپنی گود میں اٹھایا، اندر لا کر اس کی مرہم پٹی کی، مگر دادا کا دل فکر مند تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے کر چلو۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا ضروری ہے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ شانزے نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی کہ چوٹ گہری نہیں ہے، مگر وہ نہ مانے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی گاڑی میں زین اور شانزے کو لیے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس گھر کو وہ چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہاں 3 سال سے رکا ہوا طوفان دستک دینے والا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر زین پچھلی سیٹ پر شانزے کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ بریگیڈیئر عثمان گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ گھر کی خاموشی اور پرسکون زندگی انہیں راس آ گئی تھی۔ انہیں اب عاقب کی تلخ یادیں اتنا نہیں ستاتی تھی کیونکہ زین اور شانزے نے ان کی زندگی کو دوبارہ سے آباد کر دیا تھا۔ وہ گھر پہنچے اور گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ شانزے سوئے ہوئے زین کو گود میں لیے احتیاط سے اتری اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف 3 سال کے طویل اور گھٹن مشن سے واپسی پر میجر عاقب کے قدم پہلی بار اپنے گھر کی دہلیز کو چھو رہے تھے۔ اس نے وردی پر لگی دھول جھاڑی اور ایک گہری سانس لے کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کانوں کو کھاتی تھی۔ اسے لگا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے؟ اس کی باری آواز خالی دالانوں میں گونجی تھی۔ تبھی اوپر کی سیڑھیوں سے سعد نمودار ہوا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، بھائی، اور پھر وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور عاقب کے گلے لگ گیا۔ دونوں بھائی کافی دیر تک خاموشی سے گلے ملتے رہے۔ سعد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جبکہ عاقب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کیسے آپ بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے آنے کا؟ کوئی فون، کوئی اطلاع نہیں؟ سعد نے شکایتوں کے انبار لگا دیے تھے۔ بس مشن ختم ہوا تو سیدھا چلا آیا۔ تم سناؤ کیسے ہو اور بابا کہاں ہے؟ عاقب نے اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، اور بابا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ بہرے سے تو بہت ہی بہتر ہے۔ وہ زید کو لیے ہسپتال گئے ہوئے ہیں، اسے تھوڑی چوٹ لگی تھی، بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ سعد نے تفصیل بتائی۔ زین، میرا بیٹا کیسا ہے؟ عاقب میں لہجے میں پہلی بار ہلکا سا جذبات کا رنگ ابھرا۔ یہ سن کر سعد کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی آپ کی تو چھوڑے، آپ کی پسند کو تو داد دینی پڑے گی۔ عاقب کو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھابھی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ کمال کر دیا انہوں نے، جب سے وہ آئی ہے ان کے گھر دوبارہ سے گرد لگنے لگا ہے، اور بابا کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ زین کو تو ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے انہوں نے۔ سچ کہوں تو ان کے بغیر اب اس گھر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سعد نے اپنی بھابھی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ سامنے بیٹھے شخص پر کیا قیامت آ رہے ہیں۔ عاقب کے سر پر جیسے کسی نے آسمان پھوڑ دیا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ بھابھی؟ کون بھابھی؟ وہ عورت جسے آپ اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے یہ عورت جو 3 سال سے اس کی بیوی بن کر، اس کے بیٹے کی ماں بن کر اس کے گھر میں رہ رہی ہے؟ کیا یہ دشمنوں کی کوئی نئی چال ہے؟ کیا اس کے گھر والے اتنے بڑے دھوکے میں ہیں؟ اس کے اندر غصے اور بے یقینی کا ایک طوفان تھا، مگر وہ ایک تربیت یافتہ فوجی تھا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر مکمل قابو کیا۔ اس کے جبڑے سختی سے بیچ گئے تھے اور آنکھوں میں ایک سرد خطرناک چمک ابھری۔
جسے سعد اپنی خوشی میں دیکھ نہ سکا۔ اچھا چلو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، عاقب نے بامشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی سنا تو وہ پھٹ پڑے گا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گا۔ ہاں ہاں بھائی، آپ آرام کریں، اور میں بھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، سعد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عاقب اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر اچانک رکا اور سعد کی طرف پلٹا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا زہر صرف وہی محسوس کرتا تھا۔ سعد، سنو جی بھائی، جب تمہاری بھابھی واپس آئے تو انہیں میرے کمرے میں بھیج دینا، کہنا ان کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ضرور بھائی، وہ تو آپ کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بھائی کے لفظ پر سرپرائز کے پیچھے چھپی دھمکی اور ارادے سے بالکل بے خبر تھا۔ عاقب اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں وہ ایک زخمی شیر کی طرح ٹہلنے لگا۔ اس کا ذہن ہزاروں سوالوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ اس انجان عورت کا انتظار کر رہا تھا جس نے اس کے خاندان کو دھوکہ دینے کی ہمت کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ آج اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ گھر کی فضا پرسکون تھی جب بریگیڈیئر عثمان نے گاڑی پورچ میں روکی۔ شانزہ پچھلی سیٹ سے سوئے ہوئے زین کو احتیاط سے گود میں اٹھائے باہر نکلی۔ ہسپتال کی دوا سے زین اب پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ دونوں معمول کی گھریلو باتوں میں مصروف تھے۔ گھر کا دروازہ کھلا اور سعد تقریباً بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بابا بابی، آپ لوگ جانتے ہیں کون آیا ہے؟ اس کی آواز میں جوش اور بے یقینی کی کیفیت تھی۔ کون آیا ہے اس وقت؟ بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا تھا۔ بھائی، عاقب بھائی واپس آ گیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بجلی کا کڑکا تھا، سیدھا شانزے کے وجود پر گرا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور آنکھوں کے سامنے ہلکا سا اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کی گرفت ذہن پر کمزور پڑنے لگی۔ کس نے خود کو سنبھالا؟ وہ لمحہ جس سے وہ 3 سال تک لاشعوری طور پر ڈرتی رہی تھی، وہ خوفناک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا 3 سال کا بنایا ہوا خوبصورت اور محفوظ گھر ریت کی دیوار کی طرح لرزنے لگا تھا۔ بریگیڈیئر عثمان کے چہرے پر بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ عاقب، وہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے بابا، کہتے ہیں کہ بہت تھکے ہیں۔ پھر سعد اور شانزے کی طرف مڑا تھا، اس کی بدلی رنگت سے بے خبر بولا تھا۔ اور بابی، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بائی نے کہا ہے، جیسے ہی آپ آئیں اور آپ کو ان کے کمرے میں بھیج دو۔ شانزے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا تھا۔ سرپرائز؟ وہ جانتی تھی کہ یہ کیسا سرپرائز ہوگا۔ یہ اس کی پرسکون زندگی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اس نے بے جان نظروں سے سعد کو دیکھا اور پھر زین کے معصوم چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زین کو بریگیڈیئر عثمان کی طرف بڑھایا، جو اب تک اپنے بیٹے کی واپسی کا سچ سحر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بابا، آپ زین کو سنبھالیں، میں آتی ہوں۔ اس کی آواز اس کے اپنے کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ مڑی اور اس کا ہر قدم منو بھاری تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ 3 سال کی محبت، خلوص اور اپنائیت ایک لمحے میں جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی جس کی شناخت چرا کر وہ جی رہی تھی؟ آخرکار وہ اس کی کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، جو اس گھر میں اس کے لیے سب سے زیادہ پرسرار اور ممنوع علاقہ تھا۔ اسے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک تھی۔ اندر آ جاؤ۔ اندر سے ایک سرد اور بھاری آواز آئی۔ شانزے نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور کھڑکی کے پاس ایک شخص ونڈو کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت شانزے کی طرف تھی۔ شانزے کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دھیمی کامتی آواز میں پوچھا۔ وہ شخص دھیرے سے پلٹا۔ اس کے چہرے پر تاثرات نہیں تھے، پتھر تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ وہ کسی کی بھی روح تک کو جما دینے والا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر شانزے کی طرف پڑا اور دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے لاک لگا دیا۔ کھٹاک کی آواز شانزے کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی اور وہ اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی،
جس کی تم بیوی بن کر 3 سال سے اس گھر میں رہ رہی ہو، اب اسے ہی نہیں پہچانتی؟ کیسی بیوی ہو تم؟ اس کے طنزیہ اور غصیلے لہجے نے شاہزے کے وجود کو جیسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ نہیں، میری بات سنیں پلیز۔ کیا سنوں؟ عاقب دہاڑا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کون ہو تم اور کیا مقصد ہے تمہارا؟ بولو۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا، میں بس جان بچا کر باغی تھی۔ شاہزے نے روتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی آواز میں اپنی پوری کہانی سنانا شروع کر دی، اپنے چچا کے ظلم سے لے کر اس گھر کی دہلیز تک پہنچنے کی پوری داستان۔ عاقب خاموشی سے اس کی کہانی سنتا رہا، مگر اس کی آنکھوں کی سختی میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ ایک گھڑائی جھوٹی داستان تھی، ایک دھوکہ کھانے کے بعد اب وہ کسی عورت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بس کرو یہ ڈرامہ، اس نے شاہزے کو جھٹک کر خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرے خاندان کی آنکھ میں دھول جھونک کر کہاں عیش کرتی پھرو گی اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا؟ تمہاری یہی کہانی میں اپنے دشمنوں سے روز سنتا ہوں۔ وہ غصے سے ٹہلنے لگا تھا۔ میں خود پتہ لگاؤں گا کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ میں تمہاری ایک ایک بات کی خود انویسٹیگیشن کروں گا، اور اگر تم دشمن کی ساتھی نکلی۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں دکھی تحریر شاہزے کے لیے موت کے پیغام سے کم نہ تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، اسے کھولا اور باہر نکلنے سے پہلے آخری بار مڑ کر فرش پر بیٹھی روتی ہوئی شاہزے کو دیکھا۔ ابھی اس کمرے سے باہر مت نکلنا، یہ کہہ کر وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا، اور شاہزے اس اندھیرے کمرے میں اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت اور آنے والی خوفناک انجام کے تصور کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ عاقب نے غصے کے سے دروازہ باہر سے لاک کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے اپنے والد کی اسٹڈی میں چلا گیا۔ اس کا دماغ غصے اور شکوک سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا فون نکالتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پہلا نمبر میجر فراز کا ملایا۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ فراز، یہ کیا بےہودگی تھی؟ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ فراز بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے عاقب؟ خیریت تو ہے؟ خیریت کا پوچھ رہے ہو تم نے میرا بیٹا، میرا خون ایک انجان نامعلوم عورت کے حوالے کر دیا اور مجھ سے خیریت پوچھ رہے ہو؟ کون تھی وہ لڑکی؟ جانتے تھے تم اسے؟ عاقب چیخ رہا تھا۔ فراز نے گہری سانس کی اور اسے پورا ماجرا سمجھانے کی کوشش کی۔ عاقب، میری بات سنو، مجھے مشن پر فوری طور پر رپورٹ کرنا تھا۔ جب میں تمہارے گھر پہنچا تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اور ایک لڑکی دہلیز پر ہی کھڑی تھی۔ اس کی حالت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ گھر ہی کی کوئی فرد ہے، شاید کوئی ملازمہ یا رشتہ دار۔ میرے پاس تفتیش کا وقت نہیں تھا۔ میں نے تمہارے پیغام اور امانت اسے دے دی اور واپس آ گیا۔ تمہاری ایک چھوٹی سی لاپرواہی میرے پورے خاندان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ عاقب کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، مگر اسے یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ فراز کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا اور فوراً اپنی انٹیلیجنس یونٹ کے ایک قابل اعتماد آفیسر کو فون ملایا۔ مجھے ایک لڑکی کی مکمل تفصیلات چاہیے۔ نام شانزہ ہے۔ اس نے شانزی کی بتائی تمام معلومات، اس کے گاؤں کا نام، اس کے چچا کا نام، سب کچھ اسے بتا دیا۔ مجھے اس کی زندگی کی ہر تفصیل چاہیے، اس کے ماضی سے لے کر حال تک، اور یہ سب مجھے اگلے 24 گھنٹے تک چاہیے۔ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ فون بند کر کے اس نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بریگیڈیئر عثمان اور سعد اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کے چہرے پر تشدید تشویش اور الجھن۔ یہ کیا ہو رہا ہے عاقب؟ بریگیڈیئر صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تم نے اسے کمرے میں کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے۔ وہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، عاقب نے تلخی سے کہا، اور جب تک میں سچائی کا پتہ نہ لگا لوں کوئی اس کمرے کے آس پاس بھی مجھے نظر نہ آئے گا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ مگر بھائی، آخر ہوا کیا ہے؟ بھابھی تو سعد نے کچھ کہنا تھا، مگر عاقب کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس کے باپ اور بھائی کے لیے اس کا یہ رویہ ناقابل فہم تھا۔ وہ جس لڑکی کو 3 سال سے اپنی بہو اور بھابھی مان کر عزت اور محبت دے رہے تھے، عاقب اسے ایک مجرم کی طرح قید کر چکا تھا۔
گھر کا خوشگوار ماحول ایک دم سے جیسے شدید تناؤ اور کشیدگی میں بدل گیا تھا۔ اگلے 2 دن شانزے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک کمرے میں قید تھی جہاں اس کی واحد ساتھی اس کی تنہائی، اس کے آنسو اور اس کا وہ خوف تھا۔ اسے باہر سے آتی آوازیں سنائی دے رہی تھی، زین کے رونے کی آواز، سعد اور بریگیڈیئر صاحب کی پریشان سرگوشیاں، اور عاقب کی کے بھاری قدموں کی آہٹ۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک زندہ لاش بن چکی ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ کوئی اور کرنے والا ہے۔ دوسری طرف یہ 2 دن عاقب نے ایک عذاب میں گزارے تھے۔ وہ ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی سوال کے گھرد گھوم رہا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ بے چینی سے رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ رپورٹ میں اس لڑکی کے کسی دشمن ایجنسی سے تعلق کا انکشاف ہوگا جو اس کے غصے اور عمل کے دروغ کو درست ثابت کرے گا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ تیسرے دن شام کو ایک فوجی اہلکار ایک سیل بند لفافہ لے کر آ گیا۔ عاقب نے تقریباً چھپٹ کر وہ لفافہ لیا اور دوبارہ اسٹڈی میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے لفافے کی سیل توڑی تو اندر سے کاغذات نکالے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ نام شانزے، اختر گل محمد، عمر تقریباً 20 سال، رہائش گاؤں۔ رپورٹ میں آگے اس کے باپ کی موت، اس کی ماں پر اس کے چچا سکندر کے تشدد، جوئے اور نشے کی لت اور زبردستی شادی کی کوششوں کا تفصیلی ذکر تھا۔ مقامی لوگوں اور مخبروں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سکندر اپنی بھتیجی کو جوئے میں ہارنے کے بعد اس کا نکاح ایک بدنام شخص سے کروانے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جس دن شانزے گاؤں سے غائب ہوئی اسی دن اس کے چچا نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ رپورٹ کے آخری صفحے پر صاف اور واضح الفاظ میں لکھا تھا، سبجیکٹ کا کہ کسی بھی ملک یا دشمن کی تنظیم یا گروہ سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا تھا۔ فراہم کردہ تمام معلومات اور بیانات کی روشنی میں اس کا بیان اور کہانی 100% درست معلوم ہوتی ہے۔ وہ گھریلو تشدد اور ظلم سے باغی ہوئی ایک معصوم اور مظلوم لڑکی ہے۔ عاقب کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کی کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی۔ ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہا تھا۔ وہ غلط تھا، وہ بری طرح غلط تھا۔ جس لڑکی کو وہ دشمن کا ایجنٹ، ایک دھوکے باز اور فراری سمجھ رہا تھا، وہ تو خود ظلم کی ستائی ہوئی ایک بے سہارا پناہ گزین تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شانزے کے آنسو سے بڑا خوفزدہ چہرہ گم گیا تھا۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ بھی سچ ثابت ہو رہے تھے۔ پلیز میری بات سنیں۔ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ ایک شدید ناقابل بیان احساس جرم نے اس کی وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ پر بوجھ ظلم کیا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا فوجی ڈسپلن، اس کا غصہ، اس کی نفرت، سب کچھ اسے ایک سچائی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اسٹڈی کی خاموشی میں رپورٹ کے الفاظ عاقب کے ضمیر پر کوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ہر لفظ اس کے اپنے عمل، اس کے غصے، اس کی بدگمانی کا منہ چرا رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم، بے سہارا اور مظلوم لڑکی کو جو پہلے قسمت کی ماری تھی بدترین ذہنی اذیت سے دوچار کیا تھا۔ احساس جرم کی ایک باری سل اس کے سینے پر آ بیٹھی تھی۔ وہ فوجی جس نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا آج اپنی ہی آنکھوں میں نظروں میں گر چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا اور کسی مشین کی طرح چلتا اوپر اس کمرے کی طرف گیا جہاں اس نے شانزے کو قید کر کے رکھا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا لاک کھولا اور بغیر کوئی دستک دیے یا آواز دیے چابی لاک میں لگی چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس لڑکی کا سامنا کر سکے۔ اگلی صبح جب شانزے ڈرتے ڈرتے اٹھی تو اسے دروازے میں لگی چابی نظر آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ کوئی نئی چال تھی یا اسے جانے کا اشارہ دیا جا رہا تھا؟ وہ کئی گھنٹے ہمت جمع کرتی رہی، پھر آخر کار اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ وہ دبے پاؤں زین کے کمرے کی طرف گئی جو بریگیڈیئر صاحب کے کمرے میں سوتا تھا۔ دروازے کی جھڑی سے اس نے اپنے بیٹے کی معصوم صورت کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہیں سے اس گھر میں ایک نئے، عجیب اور تکلیف دہ دور کا آغاز ہوا۔ عاقب نے اپنے باپ یا بھائی سے کچھ نہیں کہا مگر اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ اب وہ شانزے پر چیختا نہیں تھا
نہ ہی اسے غصے سے دیکھتا تھا، وہ بس خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اکثر دور سے شانزے کو دیکھتا رہتا۔ وہ دیکھتا تھا کہ کس طرح شانزی صبح سویرے اٹھ کر بریگیڈیئر صاحب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، کس طرح وہ زین کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی ہے، اور کس طرح وہ ساتھ کے ساتھ اپنی بہن کی طرح عزت سے پیش آتی ہے۔ وہ جتنا اسے دیکھتا اتنا ہی اس کی اپنی نظروں میں ندامت بڑھتی جاتی۔ دوسری طرف شانزے کے لیے صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ عاقب کا غصہ اور نفرت ناقابل فہم تھی، مگر اس کی یہ پراسرار خاموشی اور ہر وقت اس پر جمی رہنے والی نگاہیں شانزے کو اندر تک خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ ہر وقت سائے میں رہتی، کوشش کرتی تھی کہ اس کا سامنا عاقب سے نہ ہو۔ اگر کبھی غلطی سے آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ نظریں جھکا کر تیزی سے وہاں سے گزر جاتی۔ اس طرح تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں عاقب نے شانزے کی کردار، اس کی معصومیت اور اس کے اخلاق کو بہت قریب سے پرکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شانزے کے دل میں اس کی بیٹے کے لیے بے پناہ اور بے غرض محبت تھی۔ اس کے باپ کا احترام کرتی تھی، اس کے بھائی کا خیال رکھتی تھی۔ وہ لڑکی جس کے پاس اپنا کوئی نہیں تھا، اس نے عاقب کے خاندان کو اپنا سمجھ کر اپنا لیا تھا۔ عاقب کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے دل میں شانزے کے لیے صرف ندامت اور ہمدردی نہیں بلکہ عزت اور شاید محبت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی پہلی بیوی کو مارتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کے دشمنوں کو وہ معاف نہیں کرتا، مگر یہ لڑکی، یہ تو خود اس ظالم معاشرے کی ستائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی بے گناہ تھی جس سے اس نے مجرم بنا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زین کو شانزے سے بہتر ماں نہیں مل سکتی، اور شاید اسے بھی شانزے سے بہتر جیون ساتھی نہیں مل سکتا۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے کیے کا ازالہ کرے گا، اس لڑکی کو مقام اور عزت دے گا جس کی وہ حقدار تھی۔ اگلی صبح جب وہ شانزے ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی، عاقب کچن میں داخل ہوا۔ شانزے اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سہم گئی اور جلدی سے وہاں سے نکلنے لگی تھی۔ رکو شانزے، عاقب کی پرسکون آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ 2 مہینے میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے شانزے سے براہ راست بات کی تھی۔ شانزے نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ کل صبح تیار رہنا، ہمیں ایک جگہ جانا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شانزے کی پوری رات ایک انجانے خوف میں گزری۔ اسے لگا شاید اب اس کی قسمت کا حتمی فیصلہ ہونے والا ہے اور عاقب اسے پولیس کے حوالے کرنے یا گھر سے نکالنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ ذہنی طور پر ہر برے انجام کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اگلی صبح عاقب نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سفر کے دوران دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ شانزے کھڑکی سے کے باہر دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہی۔ عاقب نے گاڑی ایک پرسکون اور صاف ستھری مسجد کے سامنے روکی۔ شانزے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کیوں؟ عاقب نے ایک گہری سانس پہلی بار ندامت بھرے لہجے میں وہ بولا تھا، شانزے، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے معافی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں اپنے ماضی کے دھوکے کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک بے گناہ اور ایک گناہگار میں فرق ہی نہیں کر سکا۔ میں تمہارا مجرم۔ شانزے خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ میں تمہیں تمہارا چھینا ہوا مقام واپس دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس گھر میں لے کر آیا یا پناہ گزین بنا کر نہیں، بلکہ اس گھر کی عزت اور اپنی بیوی اور زین کی ماں بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے شانزے کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ شانزے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ شخص جو اب اسے دشمن کا ایجنٹ سمجھتا تھا، آج اسے اپنی بیوی بنانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ ان 2 مہینوں کی خاموشی میں اس نے بھی عاقب کا ایک مختلف روپ دیکھا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ اسے زین کا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ اسے بریگیڈیئر صاحب کی شفقت اور ساتھ کی دوستی یاد آئی۔ اسے لگا شاید خدا اس پر مہربان ہو رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ ان کا نکاح بہت سادگی سے ہوا، جس کے گواہ مسجد کے امام اور 2 مقامی لوگ بنے۔ عاقب نے اپنے گھر والوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ان کی نظر میں تو وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ وہ اس سچائی کو ان لوگوں کے سامنے لا کر ان کی محبت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ واپسی کا سفر خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں اب تناؤ نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا سکون تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو عاقب
شانزے کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور شانزے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے بھی جو کچھ ہوا اسے بھلانے میں وقت لگے گا، میں جانتا۔ اس نے نرمی سے شانزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں میری طرف سے صرف عزت، محبت اور حفاظت ہی ملے گی۔ میں اپنے ہر عمل سے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ یہ تمہارا گھر ہے، زین تمہارا بیٹا ہے اور میں تمہارا شوہر۔ شانزے نے پہلی بار نظر اٹھا کر عاقب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہاں اب غصہ یا نفرت نہیں بلکہ سچائی اور خلوص تھا۔ اس کے لبوں پر کئی سالوں بعد ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ طوفان گزر چکا تھا اور ایک نئی امید بری صبح طلوع ہو رہی تھی، جہاں محبت، اعتماد اور ایک مکمل خاندان اس کا منتظر تھا۔